नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरतुल बुरूज 22 आयात हैं इस सूरत की, और ये सूरत जो है सूरत तारिक जो इससे अगली सूरत है उसके साथ इसका जोड़े का ताल्लुक है। इस सूरत में एक वाक़या का भी जिक्र आता है। मुख्तलिफ तफसीरी मजमुओं में मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात बयान किए गए हैं। बहरहाल मेन बात तो यही है कि इसमें मोमिनों को अज़ियतनाक तरीके से जलाने का ज़िक्र है। चूँकि ये सूरत मक्की सूरत है और मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब कफ़ारे मक्का मुसलमानों को बहुत सख्त सज़ाएं दे रहे थे और उन्हें ईमान से फेरने की कोशिश कर रहे थे। चुनांचे इस सूरत में कफ़ार को उनके जुल्म सितम के बुरे अंजाम से डराया गया है और मुसलमानों को तसल्ली दी गई है कि अगर वो उनके मुजालिम के मुकाबले में साबित कदम रहेंगे तो उनको इसका बहुत बड़ा अजर मिलेगा और अल्लाह ताला ज़ालिमों से ज़रूर बदला लेगा। बहरहाल वो जो वाक़या है, एक तो वो लड़के वाला वाक़या भी बास तफासीर में है, और एक ये वाक़या है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से तकरीबन 50 साल पहले पेश आया। ये कदीम यमन में ईसाई बादशाह था। बहुत अरसे तक ईसाई बादशाह बरसरे इक़्तिदार रहे, लेकिन छठी सदी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कोई 50 साल पहले की बात है कि वहाँ पे एक यहूदी बादशाह की हुकूमत कायम हो गई। वो ईसाइयों का मुखालिफ था, जैसे कि यहूदियों की और ईसाइयों की दुश्मनी तो अज़ली दुश्मनी है। तो उसने उस यहूदी बादशाह ने क्या किया कि उसने मुसलमानों को, यानी उन ईसाइयों को जो कि मोमिन थे, उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से उसने जलाया। उसने खंदकें खोदी बड़ी-बड़ी, ईसाई दुश्मनी के जुनून में बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत उसने इन खंदकें खुदवा कर उनमें ईंधन भरा और फिर बड़े वसी पैमाने पे आग जलाकर तकरीबन 20,000 के करीब बेगुनाह ईसाइयों को उसमें ज़िंदा जला दिया। तो सूरत का आगाज़ जब होता है तो इसमें उसी बात का ज़िक्र है और अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, कसम है बुर्जों वाले आसमान की। बुरूज जो है ये बुर्ज आम इस्तेमाल होता है, बुर्जुल खलीफा भी आपने सुना होगा। ये लफ्ज़ है दरअसल बारिजा यबरजू भरजुन, मतलब इसका होता है नुमाया करना, बुलंद होना। जैसा कि हमने वो सूरह अहज़ाब में मेरा ख्याल आयत पढ़ी थी, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और ज़माना जाहलियत जैसी जो सज धज है, जो जीनत है, उसे नुमाया ना करो। बुलंद करना, नुमाया करना, एक तो इसका मतलब है नुमाया करना। दूसरा इसका मतलब होता है गुंबद या मीनार या सितारों की मंजिलें। ठीक है। बुर्जुन, बुरूजुन, इनको जैसे बुर्ज खलीफा भी है, इस गुंबद को कहते हैं, मीनार को कहते हैं। तो जैसे कि एक आयत है कुरान की, युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, मौत तुम्हें पा के रहेगी हाँ तुम बड़े बड़े बुलंद बुर्जों में, गुंबदों में या मीनारों में भी चले जाओ। और एक जगह पे ये इस मंजिलों के मानों में भी आता है, सितारों की जो मंजिलें हैं, वलक़द जअलना फिस समाई बुरूजा, और हमने आसमान में मंजिलें बनाई हैं। तो यहाँ पे है कसम है आसमान की ज़ातिल बुरूज, जो बुर्जों वाला है। यहाँ पे भी आसमान की वो मंजिलें ही मुराद हो सकती हैं। तो इस कसम खाई गई, और भी कस्में खाई गई हैं, और एक कसम ये भी खाई गई है कि बुर्जों वाला आसमान, यानी अजीम शान जो सितारे और सैयारे हैं वो भी बुर्ज हैं आसमान के। वल यौमिल मौऊद, और वादा दिए हुए दिन की। कसम किसकी है? एक तो बुर्जों वाले आसमान की अल्लाह ने कसम खाई, और दूसरी कसम खाई उस दिन की जिसका वादा किया गया है, यानी क़यामत का दिन जो आगे रहने वाला है। व शाहिदिन व मशहूद,
اور قسم ہے حاضر ہونے والی کی۔ وہ جو شروع والا واو ہے نا، والسماء والا جو بلو کلر سے لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے قسم۔ پھر یہ قسم ان سب کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے، اور یہ آگے جو واو ہے ان کا مطلب ہے اور شاہدن حاضر ہونے والے کی، و مشہود اور حاضر کیے ہوئے کی، یعنی جس کے پاس حاضر ہوا جاتا ہے وہ مشہود ہوتا ہے، اور جو حاضر ہونے والا ہے وہ شاہد ہوتا ہے۔ تو یہاں اس میں بہت سی اس کی تفاسیر کی گئی ہیں، جن میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ شاہد سے مراد ہے یہاں جمعے کا دن، جو ہر شہر میں لوگوں کے پاس خود حاضر ہوتا ہے ہر جگہ پہ، جبکہ مشہود ہے عرفہ کا دن جو 10 ذی الحج کو ہوتا ہے، جس کے پاس لوگوں کو چل کے خود جانا پڑتا ہے میدان عرفات میں۔ ایک تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر شخص ہی شاہد ہے جو حاضر ہوگا قیامت کے دن، اور مشہود وہ محشر کا دن ہے جس کے میں لوگ سارے حاضر ہوں گے۔ قتل اصحاب الاخدود، اب یہ قسمیں تین کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جو اخدود جو خندقوں والے تھے وہ ہلاک ہو گئے، وہ مارے گئے۔ بظاہر تو انہوں نے مارا تھا نا، اصحاب الاخدود سے مراد وہی لوگ ہیں جنہوں نے خندقیں کھودیں اور اہل ایمان کو ان خندقوں میں ڈال کر جلایا۔ بظاہر تو وہ اہل ایمان ہلاک ہوئے اور وہ تو تماشا دیکھنے والے تھے، لیکن اہل ایمان تو اپنی جان دے کر آخرت کی نعمتوں سے سرفراز ہو گئے۔ اصل میں ہلاکت اور بربادی تو ان لوگوں کے حصے میں آئی جنہوں نے وہ خندقیں کھودی تھیں، خندقیں کھود کے جنہوں نے مومنوں کو جلایا تھا، تباہ و برباد تو وہ ہوئے۔ اخدود کا جو لفظ ہے یہ ہے خدہ یا خدو خدن، گھڑا کھودنا۔ اچھا، رخسار میں جو ایک ڈمپل ہوتا ہے نا، چہرے کا گھڑا، اسے بھی کہا جاتا ہے خدن، جیسا کہ وہ ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ کا سورہ لقمان میں آتا ہے، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلایا کرو۔ خدہ کا اپنے گال، یعنی اگر آپ دیکھیں ڈمپل ہوتا ہے جب انسان کے رخسار پہ، اس کو اگر وہ پھلا لے اس گھڑے کو تو کیا ہے، اس کا منہ پھولا پھولا، کہتے ہیں جی اپنی گالیں نہ پھلاؤ، اپنے منہ نہ پھلاؤ، تو منع کیا گیا اس چیز سے اخلاقی اعتبار سے، ولا تسعر خدک للناس، تو یہ وہی والا لفظ ہے۔ تو اخدود جو ہے وہ کھائی کو کہتے ہیں، خندق کو کہتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے۔ النار، وہ آگ تھی، ذات الوقود، ایندھن والی، وہ ایندھن والی آگ تھی، انہوں نے خندقوں کے اندر ایندھن بھرا اور پھر وہاں پہ آگ جلائی۔ وقدا یاقدو، یاقیدو، بلکہ وقدا یاقیدو، وقدن کا مطلب ہوتا ہے آگ بھڑکنا۔ سورہ واقعہ میں اس میں پڑھا ہم نے سورۃ بقرہ میں، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، وقود تو یہ ایندھن کو کہتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے نار اللہ الموقدہ، آگ ہے اللہ کی موقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی۔ تو یہاں پہ ذات الوقود کا مطلب ہوا ایندھن والی آگ، وہ آگ ایندھن والی تھی۔ اذ ہم، جب وہ، علیہا، اس پر، قعود، بیٹھے ہوئے تھے۔ یہی نہیں کہ انہوں نے ایندھن والی آگ جلائی اور ایندھن بھر کے خندقوں میں مومنوں کو اس میں جلایا، بلکہ وہ اس کا نظارہ بھی کر رہے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے کناروں پر۔ اذ ہم، جب وہ، علیہا، اس پر، قعود، بیٹھے ہوئے تھے۔ قعدہ یا قعودو کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا۔ جیسے قعدہ تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں اسے قعدہ کہا جاتا ہے نا، بیٹھنے کو، تو قائدن بیٹھنے والے کو کہتے ہیں۔ ذکر کو اللہ تعالیٰ کا قائدم و قعودن، اس طرح کی کوئی آیت ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ۔ تو قعود کا مطلب ہو گیا بیٹھنا۔ تو بیٹھے ہوئے تھے جب وہم، اور وہ، علا، اوپر اس کے، ما، جو، یفعلون، وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ، شہود، مشاہدہ کرنے والے تھے، وہ بیٹھ کے تماشا بھی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مومنوں کو زندہ جلانے کے جو احکامات جاری کیے تھے، اس کے بعد یہ نہیں کہ خود وہ بس صرف انہوں نے حکم صادر کر دیا تھا، بلکہ ان خندقوں کے کنارے بیٹھ کر یہ ایک بڑا ہی جو ایک تکلیف دہ منظر تھا وہ دیکھنے کا اہتمام بھی کیا۔ کتنا صبر تھا ان لوگوں کو
جن کو وہاں پہ اس طرح جلایا گیا، تو اہل مکہ کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وما ناکامو، اور نہیں انتقام لیا انہوں نے۔ ناکامو کا لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، ناکامہ کی منقمن، مطلب اس کا ہوتا ہے سزا دینا، یا کسی کی کوئی چیز ہو یا اس پر اس کو برا سمجھنا، کوئی چیز بری لگنا، ٹھیک ہے، سزا دینا بھی، اور کسی کی کوئی چیز آپ کو اگر بری لگتی ہے یا کسی کی کوئی بات آپ کو بری لگتی ہے تو یہ بھی ناکامہ کا مطلب ہوتا ہے۔ اسی روٹ سے لفظ انتقام آتا ہے، انتقام ینتقم، انتقام، جو انتقام لیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ اور جب یہ اسم الفاعل کے طور پر آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا من المجرمین منتقمون، نہیں سوری، یہ ہے انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، منتقمون۔ تو ناکاموں کا مطلب ہوا اور نہیں انہوں نے انتقام لیا، منہم ان سے، الا مگر کس بات کا، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، باللہ اللہ پر۔ ان مومنوں کے ساتھ، یعنی وہ جو عیسائی مومن تھے، یہودی بادشاہ ان سے کس چیز کا انتقام لے رہا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، جو کہ العزیز الحمید، جو بڑا زبردست اور بہت قابل تعریف ہے۔ الذی، وہ ذات، وہ ہستی اللہ تعالیٰ کی، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا، فتنہ کے بہت سارے میننگ میں نے آپ کو بتائے تھے، جن میں سے ایک آزمائش میں ڈالنا بھی ہوتا ہے، فتنہ کے مطلب ہے نا، اصل میں یہ لفظ فتنہ ہے، فاتانو، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا یا فتنہ میں ڈالا، المؤمنین، مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے نہیں توبہ کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے مومنوں کو اس آزمائش میں ڈالا پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ جہنم تو بذات خود جلنا ہے، اللہ نے یہاں دو دفعہ ذکر کیا، ایک دفعہ جہنم اور دوسری دفعہ جلنے کا، کیونکہ انہوں نے مومنوں کو جلایا تھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح بھی کیے، مطلب اگر انہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے اور اس کے بعد نیک اعمال کرتے رہے اور مومن ہو گئے، لہم جنات تجری، تو ان کے لیے باغات ہیں کہ بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے کامیابی بہت بڑی، فوز کامیابی کو کہتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک پکڑ تیرے رب کی بہت سخت ہے۔ بطش یبطشو، بطشن کا مطلب ہوتا ہے گرفت کرنا، پکڑنا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت، ٹھیک ہے، اللہ رحیم ہے، غفور ہے، رحمان ہے، اس کی صفت رحمت سب پہ چھائی ہوئی ہے، لیکن دوسرے پہلو کو بالکل نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ معاف کرتا ہے، لیکن اس کی اس صفت رحیمی سے ہم دھوکہ نہ کھائیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ یہ جو بطشن کا لفظ ہے نا، یہ ہم نے ایک اور جگہ پہ پڑھا ہے، ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں، ان کے یبطشون بہا، کہ وہ پکڑتے ہوں ساتھ اس کے، یبطشون پکڑنا ہوتا ہے اس کا مطلب، تو تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ ہوا یبدی و یعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، و یعید، اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ اعادہ یعیدو، اعادتن دوبارہ کرنا، اعادہ کرنا۔ یعید کا لفظ جو ہے نا، اس کو
ایادہ سے یاد رکھیں، ایادہ بہت کامن سا لفظ ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو بی ایڈ کرتے ہیں نا، بی ایڈ میں وہ ایک ہم لیسن پلان بنواتے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ سے، تو اس میں لکھتے ہیں جزوی اعادہ، کلی اعادہ. تو اعادہ جو ہے یعنی جتنا آپ نے آدھا لیسن پڑھا لیا اب اس کا اعادہ کرنا ہے، تو یہ وہ لفظ ہے یعید دوبارہ پیدا کرے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بہت بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا. دیکھیں اللہ کی دونوں اینڈز ہیں، یہ ایک طرف اللہ کی یہ صفت ہے ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اور دوسری طرف دیکھیں فوراً وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت بخشنے والا اور محبت کرنے والا. یہ ودود کا جو لفظ ہے نا، یہ تو بس یوں لگتا ہے جیسے محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. ایک ودا یا ودو ودن، چاہنا، محبت کرنا، خواہش کرنا. معدت کا لفظ بھی اسی سے ہے، مودتم و رحمہ، معدت اور رحمت. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت رحیم بھی ہے اور ودود بھی ہے، محبت کرنے والا ہے. اور چاہنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے خواہش کرنا. ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے چاہا. تو یہ ودود کا جو لفظ ہے نا، معدت سے اس کو یاد رکھیں. ذو العرش المجید، عرش والا ہے، بڑی شان والا ہے، بہت بلندیوں والا ہے، عظمتوں والا ہے. فعال لما یرید، کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اسے نہ تو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے، نہ اس سے کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. فعال لما یرید، وہ جو چاہے وہ کر گزرتا ہے. یعنی اس کے حکم کو ٹالنے والا کوئی نہیں، نہ کوئی اس سے پوچھنے والا ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے ان کے مرض الموت میں کسی نے پوچھا کہ کیا کسی طبیب نے آپ کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں. پوچھا اس نے کیا کہا؟ کہنے لگے اس نے کہا انی فعال لما ارید، میں جو چاہوں کروں، میرے معاملے میں کوئی دخل دینے والا نہیں. سبحان اللہ، یہ سوچ ہوا کرتی تھی ان کی. مطلب کیا تھا کہ معاملہ اب طبیبوں کے ہاتھوں میں نہیں رہا، اب میرا آخری وقت آ گیا ہے اور اللہ ہی میرا طبیب ہے. اب اس کی مشیت کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اور کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی بات کو کوئی ٹال سکے. حل عطا کا حدیث الجنود، کیا آئی ہے آپ کے پاس لشکروں کی بات. جنود جندن کی جمع ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لشکر. کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر لشکروں کی؟ کون سے لشکروں کی؟ فرعون و سمود، یعنی فرعون اور سمود کی. آپ دیکھیں مکے میں مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سارے واقعات اور پچھلی باتیں یاد دلا رہے ہیں. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. بل ہوا واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ جو اللہ کی آیات کو، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا رہے ہیں، وہ کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتے. وہ اللہ کی مٹھی میں ہیں، وہ اللہ کے گھیرے میں ہیں، وہ بچ کے کہیں جا نہیں سکتے. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. یعنی ان بطش ربک لشدید ایک طرف کہا، اور دوسری طرف یہ بھی اسی بات کی کنٹینیوشن ہے کہ اللہ نے گھیرا ہوا ہے ان کو، جس کی وہ تکذیب کر رہے ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ وہ کیا چیز ہے. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن تو بڑی شان والا ہے. فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لوح محفوظ یہاں پہ کہا گیا، یعنی اصل قرآن پاک کہاں پہ ہے؟ لوح محفوظ پہ لکھا گیا ہے. اسی لوح محفوظ کو پیچھے ام الکتاب کہا گیا، اور سورہ واقعہ میں اسے کتاب مکنون کہا گیا، اور پھر سورہ عبس میں کہا گیا صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ. تو یہ مختلف نام ہیں اسی کتاب مکنون، لوح محفوظ، صحف مکرمہ. یہ مکرم صحیفے، یہ قرآن مجید جو ہے
کہ ان کے اندر لکھا ہوا ہے. ایک جگہ پہ آیا لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی چھو نہیں سکتا سوائے ان پاک بعض ہستیوں کے یعنی فرشتوں کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الطارق. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، رات کو ظاہر ہونے والے کی. رات کو ظاہر ہونے والا، رات کو آنے والا کیا ہے؟ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا پتا وہ طارق کیا ہے، وہ رات کو آنے والا کیا ہے، آپ کیا جانیں. وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا. النجم الثاقب، ثاقب کا جو لفظ ہے نا، ثقب یثقب ثقبا، کسی چیز کا روشن ہونا، چمکنا. یہ بطور صفت بھی آتا ہے، چمکنے والا، روشن ہونے والا. جیسے ایک جگہ پہ آیا سورہ صافات میں فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو پیچھے لگتا ہے اس کے ایک چمکدار انگارہ. تو یہاں فرمایا النجم الثاقب، نجم ستارہ ہے، نجم کا لفظ بہت کامن ہے، ستارے کو کہتے ہیں. تو چمکنے والا ستارہ. اور جو الطارق ہے لفظ، طارق کہتے ہیں طریق کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، جب حج کرنے لوگ جاتے ہیں نا تو وہ وہاں پہ آپ سنیں گے بار بار وہ کہیں گے طریق طریق طریق، یعنی یہ رستہ ہے، راستہ ہے، آپ راستے میں نہ بیٹھیں. تو تارا کا یترکو ترکن سے ہے یہ لفظ، مطلب اس کا ہوتا ہے کسی چیز کا راستہ بنانا. اور طروقن کا مطلب ہوتا ہے رات میں آنا، اسی سے اسم الفاعل ہے طارق، رات میں آنے والا ستارہ. اور طریق ہی سے لفظ طریقہ بھی ہوتا ہے، طریقہ کا لفظ یعنی چلنے کا راستہ، کوئی کام کرنے یا عمل کرنے کا طریقہ، مسلک بھی کہتے ہیں. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، پھر تو بنا ان کے لیے ایک راستہ سمندر میں. تو طریقن کا یہاں مطلب راستہ ہوا. تو طرائق اس کی جمع ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِق، اور بے شک ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 راستے، طرائق. تو یہاں پہ ہے رات کو ظاہر ہونے والا، رات میں آنا، طروقن جیسے رات میں آنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی. اور آپ کو کیا پتا وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکدار. ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی نفس مگر اس پر ایک حفاظت کرنے والا ہے، یعنی کوئی جان ایسی نہیں ہے جس پر کوئی نگہبان نہ ہو. ان نہیں، کل نفس کوئی جان، لما کہ نہ ہو، علیہا اس پر حافظ کوئی حفاظت کرنے والا، کوئی نگہبان. یہی بات سورہ انفطار میں بھی ہم نے پڑھی تھی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعل، ہم نے تمہارے اوپر محافظ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، بڑے باعزت لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. تو انسان کے محافظ فرشتوں کا یہ ذکر ہے. سورہ انعام میں بھی آیا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اور وہ تم پہ نگہبان بھیجتا رہتا ہے. یُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا. اب ان ساری آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ بے شمار فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. ان میں سے کچھ اس کے اعمال کا ریکارڈ رکھتے ہیں، کچھ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان کی تقدیر میں ابھی مرنا نہیں لکھا ہوتا، لیکن وہ اپنی کوتاہیوں سے، غلطیوں سے، بے وقوفیوں سے کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہے، کوئی حادثہ پیش آنے لگتا ہے تو وہ فرشتے اس کو بچا لیتے ہیں. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی نے اٹھا کے اس بندے کو، میں نے خود ایک دفعہ ایسا ایکسیڈنٹ دیکھا تھا بس کا اور موٹر بائک کا، کہ موٹر بائک اچھل کے وہ بندہ ایسے بس سے، موٹر سائیکل تو اس کا ٹکرا کے پاش پاش ہو گیا، لیکن وہ بندہ جو تھا وہ ایسے جیسے کسی نے اٹھا کے اسے روڈ کے دوسری طرف پھینک دیا.
تو یہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہر انسان کے ساتھ مقرر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے. ہماری آنکھ پہ کہا جاتا ہے 6 فرشتے ہیں جو اس کی آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں. هل ينظر الانسان مما خلق، بس چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے پیدا کیا. انسان کی جو اوقات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے یاد دلائی ہے کہ اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے، کیسے بنا، کیسے پیدا کیا، اللہ نے کس چیز سے اسے بنایا ہے. هل ينظر الانسان مما خلق، چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا. خلق من ماء دافق، وہ پیدا کیا گیا ہے اچھلنے والے پانی سے، ایک حقیر قطرہ آب سے بنا ہے. وہ پانی یخرج نکلتا ہے من بین الصلب والترائب، پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے. صلب کہتے ہیں، ایک تو اس کا مطلب ہے پیٹھ، اور دوسرا سولی دینے کو بھی کہتے ہیں، جیسے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے اس کو سولی نہیں دی اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے دلوں میں شبہ ڈال دیا گیا. تو اور اس کا مطلب پیٹھ بھی ہے کہ وہ پانی جو ہے انسان جس سے بنا ہے وہ نکلتا ہے پیٹھ اور والترائب اور پسلیوں کے درمیان سے. تریبہ کی جمع ہے ترائب، اور تریبہ کہا جاتا ہے پسلی کو، یعنی وہ نکلتا ہے پسلیوں اور پیٹھ کے درمیان سے. انہو علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس کو لوٹانے پہ بھی قادر ہے. یعنی جو اللہ ایک پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے وہ اس کو لوٹانے پہ بھی قادر ہے. یوم تبل السرائر، جس دن جانچے جائیں گے دلوں کے بھید. سرن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، اسی سے لفظ اسرار بھی ہوتا ہے، چھپے ہوئے بھید، دلوں کے بھید. سرائر وہ آزمائے جائیں گے، جانچے جائیں گے، یعنی انسان جو کچھ بھی چاہے اپنے دلوں میں چھپائے، لیکن اس کی چھپی ہوئی باتیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نکال کے باہر کر دے گا. اس دن انسان کچھ بھی نہیں چھپا سکے گا، کوئی چیز اس کی کسی سے چھپ نہیں سکے گی. سرائر کا جو لفظ ہے نا، سارا یسرورو سے ہے، یہ ایک تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو خوش کرنا، جیسے مسرور، انہ کان فی اہلہ مسرورا. اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ اسم ذات ہے، سرائر، سرن بھید. ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، اللہ جانتا ہے ان کے بھید بھی اور ان کی سرگوشیاں بھی. اور اسی سے ہے لفظ سرائر. الذین ینفقون فی السراء والضراء بھی ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا، جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی. تبلا آزمائے جائیں گے، جانچے جائیں گے، دلوں کے بھید جانچ لیے جائیں گے. یہ تو بلاؤن والا لفظ ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. ابتلاء و آزمائش بھی اسی سے ہوتا ہے. فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، تو نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی قوت اور نہ کوئی مددگار. ہر بات کھول کے سامنے آ جائے گی اور اس دن کوئی مددگار اس کا نہیں ہوگا. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برسانے والا ہے. رجع یرجع، رجوع کرنا جیسے ہوتا ہے نا، تو قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برسانے والا ہے. والارضی، اور قسم ہے زمین کی، ذات صدعی، جو پھٹنے والی ہے. صدعی کا مطلب بیان کرنا بھی ہوتا ہے نا، کھول کے بیان کرتے ہیں، جیسے فصدع بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے وہ آپ کھول کے بیان کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی تو اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ فصدع بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کھول کے بیان کرتے ہیں. صدع یصدع صدعا ہوتا ہے، ایک تو پھاڑنا، شگاف ڈالنا، اور دوسرا کھول کر بیان کرنا. اور اسی سے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے ان کو
युसद्दाऊना, उनको सर दर्द भी नहीं होगा। ये एक इसका मतलब ये भी है कि सर दर्द होना, जैसे कहते हैं सर दर्द से फटा जा रहा है, तो ला युसद्दाऊना, वो जो शराब उनको जन्नत में मिलेगी उससे उनको ऐसी कोई तकलीफ नहीं होगी। और खाशियम मुतसद्दियन भी इसी से है, जो मशहूर आयत है, लाराई तहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, सूरह हशर में आता है कि अगर हम इसको कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो आप देखते उसको कि खाशियम मुतसद्दियन, तो पाश पाश हो जाने वाला। तो यहाँ पे भी टुकड़े टुकड़े हो जाना, शगाफ फटना, जमीन जो फटने वाली है। वलर्ज़ि ज़ाति सदई इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, बेशक वो कुरान क्या है, कौल फैसल है, फैसला कुन कलाम है, ऐसा कलाम है जो फैसला करने वाला है। लक़ौलुन फ़स्लुन वमा हुवा बिल हज़ल, और नहीं है वो हंसी मजाक। इन्नहुम यकीदून कैदा, बेशक वो तदबीर कर रहे हैं, कैदा एक तदबीर, कादा यकीदू होता है तदबीर करना, मकर करना, चालें चलना। बेशक वो तदबीरें कर रहे हैं, कैदन एक तदबीर, व अकीदु कैदा, और मैं भी तदबीर कर रहा हूँ एक तदबीर। यानी ये जो भी कर रहे हैं अपनी तरफ से, ये समझते हैं कि हम कोई बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं मोमिनों को सता कर, उनको तकलीफें देकर। उनको ये नहीं पता कि वो तो खुद बेवकूफ़ हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में ये तो खुद बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, जैसे हमने सूरह बकरा में पढ़ा था, तो खुद बेवकूफ़ हैं। फमहिलिल काफिरीना, तो आप मोहलत दीजिए काफिरों को, अमहिलहुम रुवैदा, और मोहलत दीजिए उन्हें थोड़ी सी। मक्की सूरतों में हमें ये चीज़ मिलेगी कि अल्लाह ताला ने मोमिनों को ना तो बदला लेने की इजाज़त दी, ना हाथ उठाने की इजाज़त दी, बस सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, और बस उन्हें थोड़ा सा टाइम दे दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ औक़ात ख्वाहिश होती थी कि ये कहते हैं हम पे अजाब क्यों नहीं आता, ये कहते हैं अल्लाह हमें पकड़ता क्यों नहीं, अगर आप सच्चे हैं तो हम कुरान को झुठला रहे हैं, हम मोमिनों को मार रहे हैं, हम इन्हें तकलीफ़ें दे रहे हैं, हम आपको बुरा भला कह रहे हैं, अगर इतनी बात हो तो अल्लाह ताला हमें पकड़ता क्यों नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, इन काफिरों को मोहलत दीजिए, थोड़ी सी मोहलत। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।